जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। आप ठीक है? आपका कोई अल्लाह एक्सीडेंट का हुआ एहसान है। था? कहाँ से कॉल जी फरमा रहे हैं भाई? बांग्लादेश से साहब। बंगाल से। ओके तो जनाब, शेख खैरियत से हैं साहब आप? जी खैरियत से है। हमारा ताल्लुक हमारे जो उस्ताद है मोहम्मद बिन अब्दुल अजीम अल हूती, उनसे, वो हमारे उस्ताद है, तो हम जैदिया भी है। आप ज़ैदी। इसलिए इमामत के मसले में कुछ सवालात था। जी सर, पूछें, बिस्मिल्लाह करें। आप जो असना जी 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 अशारा का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना भी था। जी सर, जी सर। जैसे कि तारीख में बहुत पाया जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे जिसके बाद क़यामत होगी। इससे उसके असना बाद अशारा का बुनियाद है ना। तो अब मसला ये बनता है कि अगर ये हदीस मशहूर था तो लोग इस पर अमल क्यों नहीं किए? ऐसे कि उसका जवाब कुरान में है ना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इसका क्या मतलब है? कमा यारिफून अबनाअहुम, क्या मतलब है इस आयत का? जैसे जैसे उनके आबा व अजदाद समझते थे, ऐसा मतलब नहीं, होगा? नहीं, इसका मतलब यह है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। कि अहले किताब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो छुपाते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत दाऊद, सुलेमान, यूसुफ, ज़करिया, अय्यूब अलैहिमुस्सलाम ने, सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसिया ताहिरीन, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की निशानियां इस तरह बताई थी कि मुंह बमुंह जब इन्होंने पैगंबर को देखा फौरन पहचान गए। जैसे आप अपने बेटे को पहचानते हैं ना, उन्होंने इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। लेकिन ईमान क्यों नहीं लाया अभी तक? ईमान क्यों नहीं लाया? ठीक है ना, क्यों ईमान नहीं लाया? और भाई खुद वो ईसाई थे, खुद यहूदी थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए कि मूसा ने, ईसा ने, अय्यूब ने, इब्राहिम ने, सब अनबिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस तरह का नबी आएगा, उस पर ईमान लाना है। ईमान नहीं लाया, क्यों? ठीक है ना। तो अर्ज यह है कि लोग देखे हक अगर वाज़ेह हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसकी इत्तिबा भी करेंगे। समझ में आई ना? अच्छा। हाँ, अक्सर लोग हवाई नफ्स की पैरवी करते हैं, अपने तअस्सुबात की पैरवी करते हैं। उनको पता भी होता है गलत है, उनको पता भी होता है कि यह गलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन यत्तबिऊन इल्ला आबाहुम अवलौ काना आबाहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। लोग कहते हैं कि हम अपने जो हमारा फैमिली रिलीजन है ना, जो हमारा आबाई दीन है, वो सही, वो हम उस पर चलेंगे। हालांकि उनको पता होता है कि उनके आबा को कुछ नहीं आता, वो जाहिल भी हैं, गलत रास्ते पर भी। तो अक्सर इस तरह होता है, ठीक है ना। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की इत्तिबा करो, अइम्मा इस्ना अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, लोगों को पता था, लेकिन परवाह किसी को नहीं है ना। जैसे यहूद नसारा को परवाह नहीं था, हक बात क्या है। अच्छा, तो फिर परवाह किसको होता है? परवाह सिर्फ अहले तकवा को होती है। अहले तकवा वो बहुत कम होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं। अच्छा, फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो जो लोग मोहम्मद इब्न अल हनफिया के पास बैत किए, उनको इमाम बनाए, वो लोग सब गुमराह थे, अहले हवा थे। तो मोहम्मद हनफिया के साथ किसी ने बैत नहीं किया है, उन्होंने बैत किया था मुख्तार के साथ। मोहम्मद इब्न हनफिया खुद नहीं इसने इद्दा किया था, मुख्तार ने उसके मुतालिक झूठ बांधा था कि हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? मोहम्मद हनफिया है। वो किसानी था, किसानी मजहब का मुअस्सिस मोहम्मद हनफिया नहीं था। उसके नाम पर शियों को बेवकूफ़ बनाया गया कूफे में कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आपने क्या करना, आपने इंतकाम लेना है, और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वारिस का नायब हूँ। वो कौन है? मोहम्मद हनफिया। वो बेचारे खुद पैरों से अपाहज हो चुके हैं, चल भी नहीं सकते, दूर मक्के में है और उधर भी मुहासरे में,
کوئی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا نا. تو اس زمانے میں یہ ادعا کیا گیا تھا کہ یہ محمد حنفی یہ مہدی ہیں اور یہ امام ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد. تو وہ جی ہاں وہ ایک فرقہ تھا. خود محمد کے ساتھ کسی نے نہیں کیا تھا، بیعت کیا تھا. کوفے میں مختار نے ان کے نام پہ بیعت لیا تھا لوگوں سے. پھر تو یہ بھی مشہور ہوا کہ وہ غیبت میں چلے گئے یا تو ہاں ان کے وفات کے بعد یہ کیسانیہ نے یہ مشہور کرایا تھا نا کہ وہ غیبت میں چلے گئے. پھر جب امام جعفر صادق کا جو علیہ السلام ان کا جو بڑا بیٹا تھا اسماعیل، ان کا وفات ہو گیا، پھر بھی تو تشیع میں ایک تفریق پیدا ہوا نا. نہیں کوئی نہیں ہوا. ان کے بیٹے کے وفات کے وقت کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے بیٹے ان کے حیات میں وفات پا گئے تھے. اس کے وفات کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے اسماعیل کے بیٹے نے ادعا کیا کہ میں امام ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے بیٹے نے محمد اس نے ادعا کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے حیات ہی میں محمد کو کہا تھا یہ شیطان کی نسل سے ہے، یہ جو ہے یہ غلط انسان ہے. اس کو دفع کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. وہ غلط آدمی تھا. اس کا کوئی دلیل ہے؟ حدیث موجود ہیں. اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں حصہ بھی لیا تھا. جی ہاں قتل کرایا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اچھا یہ اس بات کا کوئی دلیل ہے کہ محمد بن اسماعیل سازش کر رہے تھے عباسیوں کے بہت ساتھ؟ ہے اس کے بہت سارے احادیث ہیں کتاب عیون الاخبار میں. پھر ایک اور سوال آتی ہے جب امام حسن العسکری کا وفات ہوتا ہے، اس کے بعد جو زیدی ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ کبھی شادی نہیں کیے اور ان کا کوئی اولاد بھی نہیں ہوا. لیکن کہ کسی نے کہا ان کی شادی نہیں ہوئی. کیوں شادی نہیں ہوئی؟ 27 سال کی عمر میں وہ شہادت ہوئی ہے. کس نے بولا شادی نہیں کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے بولا کہ ان کی شادی ہی نہیں ہوئی. یہ تو کسی نے نہیں بولا. بھائی آپ اپنے سے بنا رہے ہو نا کہ ان کی لوگوں نے بولا ان کی شادی نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی اولاد نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ شادی ہی نہیں ہوئی یہ میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں. وہ بولا آپ کی کتابوں میں لکھا یا ایسے آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں ہم کتابوں سے دیکھا ہے. یہ آج نہ ہو تو پھر ہم اگر ہے تو بہت ہی غلط ہے. اگر آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تو بہت ہی غلط ہے. اور یہ کہ کسی کا بیٹا ہے یا نہیں ہے یہ کون خبر دے سکتا ہے سوائے اللہ کا؟ نہیں اب ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا وہ بہت ساری کتابوں میں اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں بھائی. ذہبی وغیرہ سب کہتے ہیں ان کا بیٹا تھا. تو ان کے کچھ نائب ہوتے تھے اس زمانے میں جب مہدی علیہ السلام غیبت شروع سے ہی غیبت میں تھے بچپنا سے ہی. تو ان کے نائب ہوتے تھے جو ان کے غیر موجودگی میں لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے ان کے نام پہ. ایسا کچھ ہوتا تھا؟ بیعت تو ہم نے نہیں دیکھا بیعت لیتے تھے ان سے. اگر کسی شخص کو ان سے کوئی سوال تھا کوئی پرابلم تھا تو امام علیہ السلام سے پیغام لے کے آتے تھے. اگر کسی نے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ کوئی مال بھیجنا ہوتا تھا تو وہ امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے. بیعت لینے کا ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کوئی ان سے بیعت لیتا ہو. لوگوں سے ہی بیعت لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو 4 نائب تھے ان کے بعد نائبوں کا سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ خود امام علیہ السلام کے حکم سے ختم ہوا کہ اب نائب نہیں ہوگا. خود امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا. چوتھے کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا. غیبت کبریٰ شروع ہو گیا اس کے. اچھا تو پھر امام کا جو کچھ اسپیشل ڈیوٹیز رہتا ہے جیسے کہ عیدین کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ، یہ تو امام کا خاص ڈیوٹی ہے نا؟ صحیح. وہ اس صورت میں ہے کہ اس کے پاس حکومت ہو. حکومت ہوگا تو جو عیدین پڑھائے گا نا. حکومت ہوگا تو پڑھائے گا نا. اچھا حکومت کے علاوہ یہ فرض نہیں ہے. یہ وہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ حاکم مثلا امام حسین علیہ السلام تھے نہیں پڑھاتے تھے، عیدین نہیں پڑھاتے تھے، جمعہ نہیں پڑھاتے. وہ تو خلیفہ وقت پڑھائے گا نا. وہ نہیں پڑھانے دیتے. ہوتا تھا پڑھانے کی کوشش کرتے جنگ ہوتا تھا نا. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جنگ کر رہے ہیں حکومت سے.
پھر اب عیدین اور جمعہ کا صلات کیسے کیا جائے گا جو امام تو اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ عیدین اور جمعہ کا نماز نہیں ہوگا نا جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، نہیں ہوگا. تو یہ سب مسلمانوں، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیدین کا نماز، جمعہ کا نماز کس کے پیچھے ہوگا؟ خلیفہ وقت کے پیچھے ہوگا یا اس کا جو نائب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کا خلیفہ ہے نہیں، آپ عیدین پڑھ رہے ہیں، یہ آپ خود اجماع کے خلاف کر رہے ہیں نا. جو احناف ہیں ان کا خلیفہ ہے نہیں، ایسے عیدین پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں. تو بھائی کس کی اجازت سے پڑھ رہے ہو؟ تمہارا تو اپنا اجماع ہے کہ یہ خلیفہ وقت کے وہ پڑھائے گا یا اس کا نائب پڑھائے گا. تو پاکستان میں تو کوئی نہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں. ایسے ہی یہ عیدین پڑھ رہے ہیں بغیر اجماع کے خلاف، تو یہ تو ان کے پاس تو کوئی نہیں. ہمارے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، بھلے خلیفہ وقت امام معصوم علیہ السلام ہے، وہ پڑھائے گا یا اس کا نائب پڑھائے گا تو ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نائب بھی ایسا نائب نہیں جو مجتہدین کہتے ہیں ہم نائب ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ مجتہد، یہ نائب نہیں ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جس کو امام علیہ السلام کہہ دے گا یہ میرا نائب ہے، وہ اجتہاد صرف معصوم کو حاصل ہے؟ نہیں، اجتہاد کا حق اجتہاد غلط چیز ہے. اجتہاد ایک ایسی چیز ہے، یعنی چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ اپنے ذہن سے بنا دو. اجتہاد کا یہ مطلب ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس سب احکام کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے موجود ہے. ان کو سوچ کر کسی چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کا یہ مطلب ہے کہ ایک چیز نص نہیں ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے، اب میں بیٹھ کے اپنے سے بنا دوں. یہ تو بہت غلط چیز ہے دین میں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑھ کر بڑا کفر کیا ہوگا؟ اچھا، پھر تو جو بھی چیز معصوم فرماتے ہیں وہ منسوس ہے، وہ اجتہاد نہیں ہے. وہ نص کا مطلب یہی ہے کہ معصوم کہہ دیں. معصوم یعنی غلط کہتا ہی نہیں ہے، وہ جو کہہ دے اللہ کی جانب سے کہتا ہے. معصوم کا مطلب یہی ہے. صحیح ہے. اچھا، تو پھر عصمت کا یہ ایک ڈیفینیشن ہم تھوڑا لکھ لیں. عصمت کا مطلب ہے کبھی غلط نہیں بولے گا. جو صاحب وقت، صاحب زمان ہے، ان کے پاس بیعت کرنا فرض ہے. فرض ہے. اچھا، تو پھر یہ بیعت کیسے کیا جائے گا؟ یہ دعا ہے اس کی مفاتیح الجنان میں، کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح بیعت کیا جاتا ہے. نماز فجر کے بعد ہر روز میں خود بیعت کرتا ہوں. اچھا، دعا پڑھیں، یہ بیعت ہے امام زمان علیہ السلام. اچھا، یہ دعا پڑھنے سے بیعت ہو جاتی ہے؟ بیعت کی دعا ہے. بیعت، اس میں بیعت کے الفاظ ہیں کہ میں اے اللہ میں امام عصر علیہ السلام سے بیعت کرتا ہوں. پھر اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہے نہیں، موجودہ کوئی لیڈر ہے نہیں، تو ہم کس کا اتباع کریں؟ امام مہدی علیہ السلام آپ کا لیڈر ہے. اچھا، لیکن وہ تو غیبت میں ہے، تو ہم اتباع کیسے انہوں نے فرمایا نا، انہوں نے فرمایا کہ میرے آبا کے احادیث پہ عمل کرو. مسلمان عمل کریں گے تو وہ فوراً آ جائیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. مسلمان نصرت کریں گے تو آ جائیں گے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، ہم کال لیتے ہیں بھائی ٹک ٹاک سے.